बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने आज अपना एक कॉलम लिखा है और उस कॉलम में एक हवाला और एक पाकिस्तान के मैं बहुत बड़े सियासतदान तो नहीं कह सकता क्योंकि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासतदान नहीं, लेकिन पाकिस्तान के एक मारूफ़ सियासतदान हैं, यानी कि इतने मारूफ़ हैं कि शायद पाकिस्तान की बड़ी बड़ी पार्टियां रखने वाले भी पाकिस्तान के यानी पाकिस्तान की सियासत में बड़ी बड़ी पार्टियां रखने वाले सियासतदान भी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर उतना एयर टाइम नहीं लेते जितना वो मारूफ सियासतदान टाइम लेते हैं। मेरा इशारा जनाब शेख रशीद साहब की तरफ है। ये दोनों बातें महज एक इत्तफाक हो सकता है कि आज उन्होंने भी एक बात यही की और वो इशारा दे रहे थे या वो बात कर रहे थे। उनकी बात का अगर आप मतलब समझें, उसकी उनकी बात का सियासी तर्जमा करें, तो वो बता रहे थे कि शायद पाकिस्तान में इंतखाबात कम ज़रूरी हैं, इंतखाबात इतने ज़रूरी नहीं हैं जितना कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करना है। और या पाकिस्तान के लोगों के हालात बहुत बुरे हैं और वो बिल्कुल बात ठीक होगी, लेकिन वो बेसिकली कह रहे हैं कि जी कि इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है, उन्होंने वैसे वो एक जो कहते हैं ना जुमला मोतरज़ा सा बोला है कि ज़रूरी तो हैं, एक फ़र्ज़ कफ़ाया कर दिया है अदा, यूँ कह लें, बल्कि गोंगलों से मिट्टी झाड़ दी है। फ़र्ज़ कफ़ाया भी नहीं कहना चाहिए इसको, कि एक गोंगलों से मिट्टी झाड़ती है ये बात कह के कि इलेक्शन तो ज़रूरी होते हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने की है, मईशत को ठीक करने की है, लोगों के हालात बहुत बुरे हैं। मैं 5 दिन उधर रहा हूँ जो लाल हवेली में, और लोगों के दरमियान रहा हूँ, तो लोगों के मैंने बहुत करीब से देखा है, हालात बहुत ख़राब हैं। और मैं जो पाकिस्तान के ज़िम्मेदारान हैं उनसे ये कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो हैं वो इसका कुछ कर लें, सोच लें कि क्या करना है, क्योंकि जो लोग 2 तिहाई अक्सरियत वाले दावे करते फिर रहे हैं, उनको तो जो हालात हैं, लोगों की इकनॉमिक कंडीशन जो है, वो 172 सीटें भी उनको मिल जाएँ तो ये बड़ी गनीमत वाली बात होगी, वो भी नहीं मिलेंगी। वो ये कहना चाह रहे हैं, सादा अक्सरियत भी उनको नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ क्या हो रहा है पाकिस्तान में, मैं यानी जो कहते हैं ना कि ये जो पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल है, बेसिकली तो ये बात इस पर बात करने वाली है कि ये इतनी दगरगूं हो चुकी है, लोगों की जेब इतनी खाली हो चुकी है कि बच्चों की फ़ीसें दें या उनको खाना दें समझ नहीं आती, बिजली के बिल दें या कोई मौत को गले लगा लें, कोई समझ नहीं आ रही। ये पाकिस्तान इन हालातों को पहुंचा कैसे? तो ज़ाहिर है कि सर ये कोई पिछले 1-2 बरस की बात नहीं, ये वो क्या कहते हैं, ये निस्फ़ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। तो ये तो निस्फ़ सदी से भी ज़्यादा की बात है, ये कोई 70-75 साल की बात है कि पाकिस्तान को जिस तरह से चलाया गया। और आज मुझे ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, एक उनकी मैं वीडियो क्लिप देख रहा था, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर उसको शेयर किया हुआ है, छोटा-सा क्लिप है, कोई 1-2-4 मिनट का है ग़ालिबन। तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि जी कि पाकिस्तान में पाकिस्तान बनाने वाला वक्त के ऊपर या उनको कम वक्त मिला, और जिन्होंने भारत बनाया था वो 16 साल उनको मिले, उन्होंने इदारे खड़े कर दिए, इदारे बना दिए। अब पाकिस्तान जो है उसका और भारत का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम कि क्या हमने अमेरिका और बरतानिया का कंपैरिजन करना है? तो तब उनके दौर में इदारे बन गए थे और इदारे मजबूत हो गए थे, काम चल निकला। इकॉनमी इस कदर ज़्यादा है कि पाकिस्तान यानी अंग्रेज़ जब असासे छोड़ के गया था, पाकिस्तान को उसी तरह का रेलवे मिला जिस तरह को इंडिया का मिला, लेकिन इंडिया बहुत तरक्की कर गया। और वहाँ तरक्की करने की वजह ये है कि वहाँ पर जमहूरियत चली, इदारे मजबूत हुए और बग़ैर किसी तात्तुल के जमहूरियत चली। लेकिन पाकिस्तान में 4 फ़ौजी इनकलाब रहे, मार्शल लॉ रहे, और एक नकाबपोश मार्शल लॉ जनाब इमरान खान साहब के दौर का। तो ये है बुनियादी पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है कि हम इतने पतले हालात में हैं कि अब इलेक्शन के जी कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, ये वाला प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया गया है। सादा अल्फाज में अगर बात की जाए तो जो शेख रशीद साहब बात कर रहे हैं, शेख रशीद साहब जो हैं वो
نقاب پوش بقول جو ہیں خواجہ سعد رفیق، ان کے نقاب پوش ماشاء اللہ کہ ہر طرح، ہر دور کی طرح، ہر وقت کی طرح کہ وہ پاکستان کے طاقتور لوگوں کے ساتھ ہوتے تھے، یا کچھ وہ کہتے ہیں نا کہ جی کچھ حکومتیں ہوتی تھیں کہ جو مارشل اللہ ہی حکومتیں ہوتی تھیں، اور کچھ حکومتیں ہوتی تھیں جو جن کے پیچھے مارشل اللہ ہوتا تھا. تو جو یہ ہے نا جی شیخ رشید صاحب، جو شیخ رشید صاحب ہیں، یہ ہمیشہ اس طرف کھڑے ہوئے ہیں جہاں پر ڈنڈا ہوتا ہے، جہاں پر وردی ہوتی ہے، وہ وردی بے نقاب ہو یا کسی نقاب کے پیچھے ہو، یا عمران خان صاحب کا دور ہو، کاف لیگ والا دور ہو، پاکستان میں جناب پرویز مشرف صاحب والا دور ہو، یا پھر نواز شریف صاحب والا دور ہو. نواز شریف صاحب والا جو دور تھا 90s اور 80s والا، وہ بھی ایک طرح سے انہی کا دور تھا. تو وہ تو پھر بڑے آہستہ 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 وہ جو ہے نا ارتقائی عمل کہہ لیں کہ سیکھتے سیکھتے نواز شریف صاحب نے جو سیکھا وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کیس پاکستان کا وہ یہ ہے کہ اس وقت انتخابات ملتوی کرنے کا جو جواز فراہم کر رہے ہیں، جو ماحول بنا رہے ہیں، شیخ رشید صاحب پیش ہیں اس میں. اس کی وجہ اکنامک کنڈیشن پاکستان کی بتاتے ہیں، اور پاکستان کی اکنامک کنڈیشن اتنی بری ہونے کی وجہ ہے پاکستان کے اندر سیاسی مداخلت، پاکستان کے ریاستی اداروں کی سیاسی مداخلت. اور جو پاکستان کے بہت بڑے ایک صحافی ہیں، انہوں نے بھی جو آج کے اپنے کالم میں کھلاڑی کیا کیا کرنا ہے یہ جو لکھا ہے، میں اقتباس میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو. انہوں نے لکھا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ انتخابات فروری سے اگست ستمبر تک لے جائے جا سکتے ہیں. انتخابات کی تاخیر کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا تو دو رکاوٹیں سامنے آ سکتی ہیں، پہلی عدالتی اور دوسری سیاسی. سننے میں آیا ہے کہ ابھی تک عدالتی رکاوٹ برقرار ہے اور اس سے ڈیل کرنے کی کوشش جاری ہے. سیاسی رکاوٹ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پی ڈی ایم کی دو بڑی جماعتوں کو اس تاخیر پر اعتراض نہیں ہوگا. یہ فقیر اس سے پہلے آپ کو میرا خیال ہے کہ جمعے کا دن تھا، اور میں نے اسلام آباد سے آپ کو یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ شاید جو ہیں وہ انتخابات کی ایک بار پھر جو تاخیر ہے اس کا ذکر چل رہا ہے کہ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں. یہ خبر نہیں لگتی آپ کو، لیکن یہ خبر بہرحال اپنی جگہ کے اوپر ہے، اور ایک طریقے کے ساتھ وہ بھی بات کر گئے ہیں، اور وہ بھی وجہ یہی بتا رہے ہیں. اگر آپ اس سے پچھلا ان کا جو پیرا ہے وہ پڑھیں، یہ جو دو پیرے میں نے آپ کو سنائے ہیں، اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ افواہ یہ بھی ہے کہ معیشت میں بہتری کے بعد فروری الیکشن میں تاخیر ہو سکتی ہے، کیونکہ سوچا جا رہا ہے کہ اگر فروری میں الیکشن ہو گیا تو معاشی بہتری میں ایک وقتی وقفہ آ سکتا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تحریک انصاف کے سیاسی ابھار کا مکمل تدارک نہیں ہو سکا. تو یہ وجوہات ہیں پاکستان کی اکانومی اور سیاست. اب اس کے اوپر اگر سیدھی سی آپ نے گرا لگانی ہے، اگر اس پر بات کرنی ہے، تو وہ بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ایک بہت بڑا حلقہ، جس طرح سہیل وڑائچ صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ جو سیاسی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ باقی نہیں ہے. تو یعنی سیاسی رکاوٹ تو دونوں پولیٹیکل پارٹیوں کی صورت میں پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ سامنے کھڑی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. رہ گئی عدالتی رکاوٹ کا بھی اگر کسی نے علاج نکالنا، اگر کسی نے فیصلہ کر لیا تو وہ کر لیا. اب صورتحال یہ ہے کہ تازہ خبروں کی طرف آ جائیں جو آپ کو اشارہ دیں گی کہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے، یا پاکستان کا جو مسئلہ ہے اصل میں کیا وہ مسئلہ پاکستان کا سیدھا ہو چکا ہے. یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ ان خبروں کے اوپر غور کریں گے. مسئلہ کون سا ہے؟ وہ جو خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ سیاسی مداخلتیں، یا پاکستان کے نظام کو چلنے نہیں دیا جانا یا دیا جاتا، بلکہ اپنا کسی نہ کسی طاقتور لوگوں نے اپنا کوئی نہ کوئی، ظاہر ہے کہ ضیاء الحق صاحب اپنا کوئی ایجنڈا لے کے چلنا چاہتے تھے، ایوب خان صاحب کا اپنا ایجنڈا تھا، پرویز مشرف صاحب احتساب کرنا چاہتے تھے، اور پھر جو پروجیکٹ عمران خان ہے یعنی ان نقاب پوش ان فوجی مارشل اللہ، اس کے بھی اپنے مقاصد تھے جو پورے نہیں ہو سکے. تو اس کے باوجود جو اب کی صورتحال ہے وہ کیا ہے، یعنی کیا یہی سلسلہ چل رہا ہے؟ یہ آپ کو سمجھ لگ جائے گی. خبریں آپ سن لیں کہ کیا خبریں ہیں. العزیزیہ ریفرنس میں سماعت ہو رہی تھی اور ایک ویڈیو سامنے آ گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. پاکستان مسلم لیگ نون کے جو کارکن تھے، جو لیڈران تھے، جو اپنے لیڈر جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ وہاں پر گئے، تو باہر
جو گاڑیاں کھڑی ہیں وہ کس ترتیب سے کھڑی ہیں، اور ریاستی جو پورا انتظام ہے وہ ان گاڑیوں کی کس طرح حفاظت کر رہا ہے. یعنی کہ ایک انلافل شارع دستور کے اوپر یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر نو پارکنگ زون میں گرین بیلٹس کے اوپر گاڑیاں چڑھا دی گئیں، اور پولیس والے وہاں پر بڑے اطمینان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کی رکھوالی رکھ رہے ہیں. ایک خبر. دوسری خبر کہ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس میں یا کسی اور دوسرا سائفر کیس تو عمران خان صاحب کا تھا، اپنی پیشی کے اوپر یہ بھی گئی تھی محترمہ بشرا بی بی صاحبہ. بشرا بی بی یعنی کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ جب وہاں پر پہنچی تو کوئی 12-14 قسم کے لوگ یا 12-14 افراد جو ہیں وہ سیاسی کارکن تو اپنے نہ حلیے سے لگ رہے تھے، اور نہ ہی وہ جو ہوتے ہیں نا کہ شواہد بتا رہے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں کسی پارٹی کا نہ کوئی جھنڈا ہے، نہ کوئی مقامی یا کوئی اور کسی بھی سطح کا لیڈر ہے. غیر معروف سے لوگ پتہ نہیں کس جماعت کے کارکن ہیں، وہ اچانک ان کی گاڑی کے سامنے آ گئے اور کالا جادو نہیں چلے گا، پتہ نہیں کون کون سا جادو نہیں چلے گا، یہ ان کی گاڑی روک کے نعرے بازی کرنی شروع کر دی. خیر گاڑی وہاں سے چلی گئی، لیکن یہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ کوئی سیاسی کارکن نہیں ہے، یہ کچھ اور ہیں، کسی خاص سمت سے آئے ہوئے لوگ جو ایک ماحول بنانے کی کوشش جنہوں نے کی، اور پولیس نے ان کو نہیں روکا، بالکل نہیں روکا. چلتی گاڑی کو روکا ان 12-14 لوگوں نے. وہاں پر پولیس وغیرہ نظر آ رہی ہے، وہاں پر تھی، کسی نے نہیں روکا. تو یہ کہاں سے آتے ہیں، یہ لوگ کون ہوتے ہیں، یہ میرا خیال ہے ایک بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو اس طرح سے لوگ آتے ہیں اور وارد ہوتے ہیں اور خاص قسم کی ایک کارروائی کر کے پھر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں. تو ایک ٹرم نواز شریف صاحب نے خلائی مخلوق کی ایجاد کی تھی، شاید یہ خلائی مخلوق والے نہ ہوں، اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا. 11 گھنٹے جناب نواز جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ کیس میں اور دیگر معاملات میں ان کی 11 گھنٹے مختلف 3 ٹیمیں جو تھیں نیب کی، انہوں نے انکوائری کی عمران خان صاحب سے، اور بلکہ 11 گھنٹے سے زائد تفتیش کی. جو ذرائع ہیں جنگ اخبار کے اور عاصم یاسین صاحب کی یہ خبر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ نیب ٹیموں نے عمران خان سے مختلف دستاویزات کے بارے میں پوچھ گچھ کی. نیوز ایجنسیوں کے مطابق اڈیالہ جیل ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب ٹیم میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر میاں عمر ندیم اور وقاص شامل تھے. پہلی ٹیم 3 گھنٹے تفتیش کے بعد اڈیالہ جیل سے روانہ ہوئی. دوسری ٹیم نے بھی پی ٹی آئی چیئرمین سے تفتیش کی اور اس کے بعد جیل سے چلی گئی. اس نیب ٹیم کی قیادت اسسٹنٹ ڈائریکٹر محسن علی خان کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو تھی وہ بہرحال یہ یعنی تفتیش. اور تفتیشوں کا یہ حال ہے کہ پاکستان کے اندر آج تک کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف کسی کرپشن کا کوئی مقدمہ، کوئی انکوائری کسی کورٹ آف لاء میں درست ثابت نہیں ہو سکی. یہ جو العزیزیہ ریفرنس ہے، اس میں جو کچھ کیا گیا یہ آپ کے سامنے ہے. ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر 2-4 لوگوں کی پاکستان کے وزیر اعظم کے ساتھ یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انبن ہوتی ہے، اس کے بعد ان کے خلاف پوری ریاستی مشینری جو ہے وہ مقدمات بنانا شروع کرتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے ریاستی مشینری کو کہ چونکہ اس کی 1-2 شخصیات کے ساتھ جو ہے وہ پھٹے بازی ہو چکی ہے، تو لہٰذا پھر ہونا ہی ہے، یہ تو ہونا ہے، اور نکلنا کچھ نہیں. نتیجہ خیز نہ تفتیش ہوتی ہے کیونکہ کوئی سیریس ہی نہیں لیتا. پتہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت کسی بھی لمحے اس شخص کی 2-4 شخصیات کے ساتھ صلح ہو گئی یا ان کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو یہ مقدمات دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. ہم تفتیشیں کرتے، جینون تفتیشیں کر کے سیاسی لوگوں کے ساتھ دشمنی کیوں لیں، کیونکہ ان کی تو طاقتور لوگوں کے ساتھ صلح ہو جانی ہے، کل کو پھر انہوں نے اقتدار میں آ جانا ہے. تو لہٰذا کوئی کرپشن کا کیس درست ثابت نہیں ہوتا، کسی عدالت میں اس کوئی سزا نہیں ہوتی. یہ جو واقعات ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو 75 سال کا سسٹم چل رہا ہے وہ آلموسٹ چل رہا ہے. اور جو سہیل وڑیچ صاحب نے لکھا ہے کہ پاکستان کے 2 مسئلے ہیں، ایک سیاسی جماعت کا سیاسی ابھار کم نہیں ہو رہا، اور دوسرا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال جو ہے اگر پیسے مل گئے، کیونکہ وزیر اعظم نگران وزیر اعظم دبئی میں ہیں، اور وہاں پر ہمارے ساتھ ملاقات تھی وزیر اعظم کی ناشتے کے اوپر، وہ جو جنگ بریک فاسٹ ود جنگ پروگرام تھا، اس میں ہم بھی شریک تھے، اور وہاں پر وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ MOU سائن ہونے ہیں جو قوم کے لیے خوشخبری ہوگی. یہ وہی سلسلہ ہے، اگر پیسے مل گئے تو جناب الیکشن جو ہیں وہ ڈیلے ہو سکتے ہیں،
اور اس کے اوپر پاکستان کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں کو بقول سہیل وڑیچ صاحب کے، میں نہیں کہہ رہا، سہیل وڑیچ صاحب کہہ رہے ہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، عدالتی ایک رکاوٹ ہے، اس کو اگر کسی نے سلجھانا ہے، اگر پیسے مل گئے تو سلجھ جائیں گے۔ تو قصہ مختصر کہ خبریں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، پاکستان کی 75 سال والی کہانی چل رہی ہے اور چلتی جا رہی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔